24 घंटे में आपकी बॉडी में हार्मोन्स और डिफरेंट चीज़ें किस तरह प्रोड्यूस हो रही हैं उसका एक टाइम है। आपके रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं तो आप हर चेस्ट के डिस्कम्फर्ट को हार्ड समझें जब तक कि आप उसको रूल आउट ना करें, ताकि फ़ौरन इवैल्यूएशन हो और फ़ौरन वो दवा दी जा सके विदिन 3 आवर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके फंक्शंस वापस आ सकें। जिम के अंदर उसके बाद हार्ट अटैक हो गया, उसकी वजह स्ट्रेनियस एक्सरसाइज है, मॉडरेट एक्सरसाइज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, सुनते हैं कि बचपन से सुनते आ रहे हैं बल्कि कि सेहत हज़ार नेमत है, मगर ये जो सेहत है जो कि हज़ार नेमत की सूरत में हमें मिल सकती है, इसका हुसूल कैसे मुमकिन है? इस बारे में यकीनन एक मेरी राय भी हो सकती है, मगर अच्छी बात यह है कि जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराई जाए और उनसे पूछा जाए कि ये सेहत का हुसूल कैसे मुमकिन है। सबसे पहले ये, और एक और बात भी सुनते हैं हम कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो आज हमारी पूरी सोसाइटी बहुत सारी एक कॉमन इलनेसेस जो पाकिस्तान में है, खैर हमारे जो ये मेहमान हैं ये तो यूएसए से तशरीफ़ लाए हैं अपने किसी निजी काम की वजह से, लेकिन यूएसए के बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर हैं और इंटरनल मेडिसिन में प्रैक्टिस करते हैं। मेरे बहनोई भी हैं, ये सबसे अहम तारुफ है इनका, शहबाज अली खान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो शहबाज आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतना, मुझे अंदाज़ा है कि आपका जो स्केड्यूल है यहाँ चंद दिनों पे मुहित है और उसमें आपने टाइम निकाला, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, और मेरे ख्याल में इस चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि लोगों को ये पता चले कि कहाँ पे वो एक नज़र रख सकते हैं और कहाँ वो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है नहीं, प्रेवलेंट नहीं है, और प्रिवेंशन के ऊपर बिल्कुल ही कोई जोर नहीं है। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। यू वेलकम सर। अच्छा, सबसे पहले कुछ हम जो स्टैटिस्टिक में जो डिफरेंस है बिटवीन यूएसए एंड पाकिस्तान, यानी मैं बात कर रहा हूँ कि जो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर जो शरह अमवात है यहाँ पे, मेरा ख्याल है यहाँ पे 55-60 साल की उम्र में इंशा जी उठो पूछ करो वाली लोग पढ़ते नज़म और चले जाते हैं, मगर अमेरिका में हम देखते हैं कि 75 साल से पहले इंशा जी उठो आप पूछ करो लोग नहीं पढ़ते, ना जानते हैं, ना ऐसा करते हैं। वहाँ तो 70 से 75 साल तक एक वहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो ये 15-20 साल सर हमें जो ज़िंदगी के कम मिल रहे हैं यहाँ आम पाकिस्तानी को, तो इसकी वजूहात क्या है? इसकी कई वजूहात हैं, और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मर्दों की यहाँ पे यूजुअली जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पाकिस्तान में वो 50 से 55 साल है, ख़वातीन की थोड़ी ज़्यादा है, 55 से 60 साल के करीब है। अमेरिका में इसमें हम बहस नहीं करेंगे कि ख़वातीन की 5 साल ज़्यादा क्यों है। स्ट्रेस की कमी की वजह से, स्ट्रेस से बहुत गुजरता है, और ये पूरी आलमी प्रॉब्लम है, इसको आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। ओके। लेकिन और अमेरिका में तकरीबन 70 to 75% मर्दों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, औरतों की 75 to 80 ओह माय। तो और आजकल तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास जो हॉस्पिटलाइज होते हैं पेशेंट्स, उनमें 80 to 90 के तो बेनतहा, मतलब तकरीबन 70-80% पेशेंट्स आर ओवर 80, और बहुत से ऐसे होते हैं जो ओवर 90 होते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसकी कुछ वजूहात जो हैं वो तो एनवायरमेंटल हैं। यहाँ पे अगर आप पोल्यूशन देखें, यहाँ पे आप जो ओवरऑल हेल्थ का ख्याल है वो देखें, मक्खियाँ, धुआं, ये सारी चीज़ें जो आपकी एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग कि एनवायरनमेंट भी आपकी जो हेल्थ में बहुत, वैसे तो पता था मैं हेल्थ में करता है, मगर ज़िंदगी की यानी अब आप ये सोचिए कि अगर आप मुसलसल एक ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जिसमें धुआं, गंदगी, बदबू, ये सारी चीज़ें अगर मौजूद हैं, तो वही चीज़ें आपके लंग्स में जा रही हैं, और जो चीज़ आपके लंग्स में जाएगी वो ब्लड के ज़रिए एब्जॉर्ब होगी और आपकी पूरी बॉडी में फैलेगी। फिर खाने पीने की चीज़ों में मिलावट, ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एक और फैक्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वहाँ पे अमेरिका वगैरह में एक प्रिवेंटिव केयर का बहुत कॉन्सेप्ट है, जो मैंने पाकिस्तान में अब जब तक मैं था तब तक मैंने नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि अगर पिछले 15-20 सालों या 25 सालों में चीज़ें बहुत चेंज हुई हों,
وہاں پہ اینیول فزیکل کا کانسیپٹ ہے کہ ہر سال آپ کو جانا ہے, چاہے آپ بالکل بہتر فیل کر رہے ہوں, اور آپ کے پورے بلڈ ٹیسٹ ہوں گے, EKG ہوگا, چیسٹ ایکس رے ہوگا, اسکریننگ ہوگی, چاہے وہ کولن کینسر کے لیے ہو, چاہے وہ ہارٹ کے لیے ہو, چاہے وہ کسی اور کینسر کے لیے ہو, اس کی اسکریننگس ہیں. جب آپ پریونشن کریں گے تو آپ کو کیور کی یوزولی نوبت آئے گی نہیں, اس کی ضرورت پڑے گی نہیں. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ بہت مختلف ہیں, اور یہی ان لائف ایکسپیکٹنسی کو چینج کرتے ہیں. رائٹ. اچھا, پاکستان میں, اور میں سمجھتا ہوں نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہ ایک عالمگیر نوعیت کی بیماری ہائی بلڈ پریشر, یہاں پہ بے شمار اموات ہوتی ہیں, لوگ ہائی بلڈ پریشر کا خیال نہیں رکھتے, اور وہ ایونچولی لیڈ کرتی ہے اسٹروک میں یا ہارٹ اٹیک میں. تو سب سے پہلے یہ جو ہائی بلڈ پریشر ہے, یہ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, اور کیا لائف سٹائل ہونا چاہیے یہاں پاکستان میں ہمارا, کہ ہم پہلے سے ہی ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو کہ بلڈ پریشر ہمیں نہ ہو, اور اگر ہو گیا خدا نہ خواستہ تو پھر آپ کیا اس کا علاج ریکمینڈ کریں گے؟ تو ہائی بلڈ پریشر جو ہے اس کو ہم سائلنٹ کلر کہتے ہیں, اور اس کو سائلنٹ کلر اس لیے کہتے ہیں, یعنی خاموش موت. اور اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے سمٹمس یوزولی کوئی نہیں ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو سر میں درد ہوگا لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کی جو مسلسل باڈی کے اندر ڈیمیج ہے, چاہے وہ ہارٹ پہ ہو, چاہے وہ بلڈ ویسلس پہ ہو, چاہے وہ برین پہ ہو, چاہے وہ کڈنیز پہ ہو, وہ ڈیمیج مسلسل ہو رہی ہے. تو 3 باتیں سمجھ میں آئیں گے. ہائی بلڈ پریشر سے سب سے پہلے ہارٹ, کڈنیز اور بلڈ ویسلز آپ کی متاثر ہو سکتی ہیں, ڈیمیج کرے گی. اب بلڈ ویسلز جب بھی متاثر ہوں گی, یہ آپ سمجھیں کہ آپ کی شریانیں جو ہیں جسم کے ہر حصے پہ جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کی پیریفرل ویسکولر ڈیزیز ہے جس کو ہم ٹانگوں میں خون کی کمی کی وجہ سے کہتے ہیں, وہ چاہے ہارٹ کی ہوں, وہ چاہے برین کی ہوں, تو وہ اس میں اسٹروک بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے, اس میں ہارٹ اٹیکس بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں, اور اس میں پیریفرل ویسکولر ڈیزیز ہو سکتی ہے جس کے اندر گینگرین ہو جائے, سڑ جائے پاؤں, کیونکہ وہاں پہ بلڈ نہیں پہنچ رہا ہے. بلڈ آکسیجن لے کے جا رہا ہے, نیوٹرینٹس لے کے جا رہا ہے, جہاں نہیں پہنچے گا وہ جگہ مرنا شروع ہو جائے گی. تو آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ پاؤں میں زخم ہو گئے جو ہیل نہیں ہوتے, یا وہ چلتے ہیں تو ان کی پنڈلیوں میں تکلیف ہوتی ہے. یہ ساری علامات جو ہیں یہ یوزولی پیریفرل ویسکولر ڈیزیز کی ہیں, اور اگر آپ بلڈ پریشر کو نہیں کنٹرول کر رہے ہیں تو بہت چانسز ہیں کہ یہ اور بڑھیں, اور اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں تو آپ اس رسک کو کئی گنا ایک ساتھ اور بڑھا رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیسے, بیکاز وہ لوگ ہائی رسک پہ ہیں کہ جن کو آلریڈی موروثی طور پہ ہائی بلڈ پریشر ملا ہو؟ جی, تو بلڈ پریشر کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, پرائمری اور سیکنڈری. اوکے, پرائمری ہم کہتے ہیں ان کو جس میں کوئی کاز, نون کاز نہیں ہے, آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہوتا ہے, ایج کے ساتھ ڈیولپ ہوگا. جب آپ کی آرٹریز سخت ہونی شروع ہوتی ہیں, جو ایج کے ساتھ نارمل فینومینا ہے, تو وہ بلڈ پریشر کو بڑھاتا جائے گا. یعنی وہ ویسلز آپ کی آرٹریز شرنک ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ایک طرح شرنک بھی نہیں ہوتی ہے لیکن وہ اسٹف ہو جاتی ہے, تو اس میں پھیلنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. اچھا, الاسٹیسٹی جو ہوتی ہے, الاسٹیسٹی کم ہو جاتی ہے. تو جب بھی آپ کسی پائپ میں اگر آپ پانی گزار رہے ہیں اور پائپ میں پھیلنے کی گنجائش ہے تو اس کا پریشر کم رہے گا, لیکن اگر وہ پھیل نہیں سکتا تو اس کا پریشر بڑھے گا, کیونکہ وہی اماؤنٹ اس کو پھیلا نہیں سکتا تو پریشر بڑھے گا. تو یہ چیز بہت کامن ہے, اور پرائمری جو 90% کیسز میں پرائمری بھی ہوتا ہے. تو پرائمری ہائپر ٹینشن کو آپ کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ صحت مند لائف اسٹائل سے. صحت مند لائف اسٹائل کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ سالٹ انٹیک, ویری ویری امپورٹنٹ. سالٹ کو کم اگر آپ کر دیں, جو میں نے یہاں دیکھا کہ یہاں پہ لوگوں کو نمک کا بہت شوق ہے, تو شاید ایک چیز لوگ یہاں پہ اکثر کیونکہ پنک سالٹ کو بہت ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو, میں آؤں گا کیٹوجینک پہ بھی پوچھوں گا آپ سے, جو لوگ کیٹوجینک ڈائٹ پہ ہوتے ہیں تو خاص طور پہ سالٹ میں پنک سالٹ استعمال کرتے ہیں. تو آپ ایز اے ڈاکٹر کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پنک سالٹ جو ہمیں پہاڑوں سے حاصل ہوتا ہے وہ بہتر ہے ایک عام سالٹ سے؟ پنک سالٹ کمپیریٹیولی بہتر ہے سی سالٹ کے مقابلے میں, لیکن چونکہ اگر آپ کیمیکلی دیکھیں تو دونوں بھی سوڈیم کلورائڈ ہیں. سوڈیم کلورائڈ جب بھی جہاں پہ بھی جائے گا وہ آسموسس کے ذریعے پانی اپنے ساتھ رکھے گا, تو نمک کی وجہ سے پانی بڑھے گا. جب پانی بڑھے گا تو آپ کے اوور آل بلڈ پریشر بڑھے گا. تو سالٹ کٹ کرنا بہت ضروری ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جن کو موروثی طور پہ ہائی بلڈ پریشر ملا, کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ ان میں رسک ویسے ہی زیادہ ہے. لیکن میرے خیال میں سالٹ کو کم کرنا ہر ایک کے لیے اچھا ہے. سالٹ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا کھائیں گے اتنا ہی ٹیسٹ آپ کا
اس کے حساب سے آپ کم کر دیں گے. لیکن شہباز کیا ایک خاص مقدار میں سالٹ کا لینا بھی ضروری ہے آپ کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں اس کے لیے, یا اگر بالکل ہی چھوڑ دے سالٹ آدمی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا انسان کی بالکل آپ باڈی؟ نہیں چھوڑ سکتے. ایون جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے ان کو بھی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نو سالٹ, کیونکہ وہ کھانا پیلیٹیبل بھی نہیں ہوگا, آپ اس کو چکھ نہیں سکیں گے, اور سالٹ کی بہرحال ضرورت تو ہے آپ کی باڈی کو. تو ہم یوزلی کہتے ہیں کہ آپ 2 گرام سوڈیم کلورائڈ یا سالٹ پورے دن میں یوز کریں. تو بہتر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانا بغیر سالٹ کے پکائیں, اور اس کے بعد ہلکا سا اسپرنکل اوپر سے چٹکی بھر کے ڈال دیں. اس میں کیمیکلی وہ ڈسٹروائے نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے اس کی پراپرٹی, اور لیکن ٹیسٹ سب سے زیادہ آپ کو اس میں ملے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح سے اگر آپ کریں تو بہت زیادہ ممکن ہے کہ آپ کم سالٹ میں زیادہ ٹیسٹ لیں اور وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو. اچھا, اس کے علاوہ سالٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. لیکن اوور آل ویٹ, لیک آف ایکسرسائز کا نہ کرنا, وزن کا بڑھنا, یہ ساری چیزیں آپ کے بلڈ پریشر کو پریڈسپوز کرتی ہیں. تو اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں, جیسے ہی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کے بلڈ ویسلز ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کو بلڈ سپلائی دینا ہوتا ہے آپ کے مسلس کو, جن کو آکسیجن کی اس پر ضرورت ہے ایکسرسائز کی وجہ سے. تو ایکسرسائز کرتے ہی آپ کا بلڈ پریشر کم ہوگا رائٹ اوے. اور اگر آپ ریگولر بیسس پہ کر رہے ہیں تو آپ کے ویسلس ڈائلیٹ ہی رہیں گے, اور اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر امپروو ہوگا. ویٹ, لٹرلی میرے کئی پیشنٹس ہیں جو 2 میڈیسنس کے اوپر تھے, جن کو میں نے ویٹ ریڈکشن کا کہا, اور انہوں نے اتفاق سے میری بات مان بھی لی, اور انہوں نے 20-25 پاؤنڈ کم کیے, اور 20-25 پاؤنڈ کم کرنے کے بعد وہ دونوں میڈیسن سے اتر گیا, ان کا بلڈ پریشر بالکل صحیح ہو گیا. تو اٹ ایکچولی ہیلپس. تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کہانی ہے. اگر بلڈ پریشر ہے تو آپ سالٹ کم کریں, ایکسرسائز ریگولرلی کریں, اور ویٹ کم کریں, چیزیں بہت بہتر ہیں. بالکل ڈاکٹر شہباز بالکل ٹھیک اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے خود اتفاق ہوا, میں نے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی تھی, اس کے لیے ایک پروگرام کو ایز اے ہوسٹ میں نے کیا تھا, اور وہ چونکہ اپنی میڈیسنس کو وہ تھوڑا سا مارکیٹ کر رہے تھے اور ایک اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے تھے ان میڈیسنس کے بارے میں, تو وہ مختلف جو ڈاکٹرز تھے, اسپیشلسٹ تھے, چاہے وہ نیورولوجسٹ ہوں, چاہے وہ کڈنی اسپیشلسٹ ہوں, چاہے وہ کارڈیولوجسٹ ہوں, چاہے وہ اور کوئی بھی ڈاکٹر ہوں, سارے پاکستان کے بڑے ڈاکٹرز اس میں موجود تھے شہباز. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ ہر ڈاکٹر, چاہے وہ برین کا ہو, کڈنیز کا ہو, لیور کا ہو, لنگس کا ہو, ہر ڈاکٹر ایک بات ضرور ایڈوائز کرتا تھا, اور وہ یہ تھی کہ ویٹ لاس, اپنے ویٹ کو صحیح رکھیں, موٹاپا نہ آنے دیں. تو مجھے تو لگا کہ الامراض جو ہے جسے کہتے ہیں, وہ ویٹ کا زیادہ ہونا ہی ہے. اور میرا خیال ہے بھائی, میں نے تو آج مصمم ارادہ کر لیا ہے, آپ سب لوگ بھی کوشش کریں کہ ایکسرسائز اپنی لائف سٹائل میں ضرور شامل کریں, بہت ضروری ہے. شہباز کتنے دن کرنے چاہیے؟ مجھ جیسا آدمی سمجھتا ہے کہ 3 دن میں کر لوں تو ٹھیک ہے, کیا اس کی مقدار بڑھانی چاہیے؟ یوزولی بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہفتے میں 5 بار ایکسرسائز کریں. اوکے. اور اس میں سے اگر آپ 3 دن, اسپیشلی جب ایج بڑھ رہی ہو, تو 3 دن آپ ویٹ ٹریننگ کریں, جس کے اندر ضروری نہیں کہ آپ بہت ہیوی ویٹس اٹھائیں, لیکن تھوڑے ویٹ ضرور اٹھائیں, وہ بہت ضروری ہے. اور ایٹ لیسٹ 2 دن آپ ماڈریٹ ایکسرسائز کریں. اب ماڈریٹ ایکسرسائز کا ورسز اسٹرینیس ایکسرسائز کا کیا فرق ہے؟ تو یہ ہارٹ ریٹ ڈٹرمن کرتا ہے آپ کا کہ یہ ماڈریٹ ایکسرسائز ہے, اسٹرینیس ایکسرسائز ہے. اگر آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ آپ کا میکسیمم ہارٹ ریٹ کیا ہے, تو آپ 220 میں سے اپنی ایج مائنس کر دیں. یعنی میں اگر 50 سال کا ہوں, ابھی 220 میں سے 50 مائنس کر دوں, 170 آپ کا میکسیمم ہارٹ ریٹ ہے. اگر آپ اس کا 80% اچیو کر رہے ہیں, جو کہ تقریباً 34 آپ کم کر دیجیے, تو تقریباً 135 کے قریب اگر آپ اپنے ہارٹ ریٹ کو مینٹین کرتے ہیں ایکسرسائز کے دوران فار 30 منٹس, تو دیٹس ماڈریٹ ایکسرسائز. 80% آف یور میکسیمم ہارٹ ریٹ وہ ماڈریٹ ایکسرسائز ہے, اور 30 منٹ کا آپ رکھیں اس کو. اگر آپ 90% اچیو کرتے ہیں, جو کہ تقریباً 150 کے قریب ہوگا, اس ہارٹ ریٹ کو اگر آپ مینٹین کرتے ہیں, تو دیٹس 90% آف یور میکسیمم ہارٹ ریٹ, جو آپ کا میکسیمم ہونا چاہیے. اور اس سے آپ کو اپنے ہارٹ کی ہیلتھ کا اور اس کی کنڈیشن کا پتہ بھی چلتا ہے, اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ ہیلدی اور ہارٹ از ایکچولی. ایگزیکٹلی. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ماڈریٹ ایکسرسائز زیادہ بہتر ہے بمقابلے اسٹرینیس کے, کیونکہ جب آپ اسٹرینیس کرتے ہیں تو آپ کے ہارٹ پہ بھی بہت زور پڑ رہا ہوتا ہے, شریانیں بھی پھیلنے کی کوشش کرتی ہیں, اور اگر آپ کا کوئی پلیک بنا ہوا ہے جس کے اندر, تو وہ رپچر ہو کے اس سے ہارٹ اٹیک کا رسک ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا کہ بندہ گیا وہاں پہ, اس نے ایکسرسائز کی جم کے اندر, اس کے بعد ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس کی وجہ اسٹرینیس ایکسرسائز ہے, ماڈریٹ ایکسرسائز نہیں ہے.
تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور کیسے ایک آدمی ڈفرینشیٹ کرے کہ بھائی یہ ہارٹ اٹیک ہے, گیسٹرک ٹربل نہیں ہے, گیسٹرک پرابلم نہیں ہے. پہلی چیز جو میں اس بارے میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں سمٹم کیا ہوتے ہیں, ذرا سا میں آپ کو ایک بریف کر دوں کہ رسک فیکٹرز کیا ہیں. جی ضرور. کیونکہ جب آپ کے رسک فیکٹرز کا آپ کو اندازہ ہوگا تو آپ پہلے سے ہی اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر کے سوچ سکتے ہیں کہ ہاں مجھ میں ہارٹ کا رسک زیادہ ہے کیونکہ میرے یہ رسک فیکٹرز ہیں. تو ایج 50 سے اوپر جب آپ نکلنے لگتے ہیں تو آپ کا رسک بڑھتا جاتا ہے, 60 سے اوپر اور زیادہ, 70 سے اور زیادہ. تو جتنی انکریز ہوگی ایج اتنا ہی رسک زیادہ ہے. بھائی جتنے دیکھ رہے ہیں 50 سے زیادہ, مجھ سمیت وہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو بہت ہی دھیان سے سنیں, یہ ہیلتھ کا معاملہ ہے اور دل کا معاملہ ہے. دوسری بات, مرد جینڈر, ٹھیک ہے, میل جینڈر کا رسک اور زیادہ ہے عورتوں کے مقابلے میں. تو اگر آپ مرد ہیں 50 سے اوپر کے ہیں تو آپ کا رسک ویسے ہی زیادہ ہے. اگر آپ دل تو ڈاکٹر صاحب عورتوں کے پاس بھی ہے, لیکن مرد دیتے زیادہ ہیں نا. تو یہ اچھی بات ہے. تو تیسرا رسک فیکٹر ہائی بلڈ پریشر, چوتھا رسک فیکٹر ڈائبٹیز, پانچواں رسک فیکٹر ہائی کولیسٹرول, چھٹا اور بہت اسٹرانگ رسک فیکٹر اسموکنگ, اور ساتواں اور خاصا اسٹرانگ رسک فیکٹر فیملی ہسٹری. اگر آپ کی فیملی میں کوئی مرد کو 55 سال کی عمر سے کم میں ہارٹ اٹیک ہوا ہو یا کسی عورت کو 65 سال کی عمر سے کم میں ہارٹ اٹیک ہوا ہو تو دس از ویری اسٹرانگ فیملی ہسٹری. اگر آپ کے رسک فیکٹر زیادہ ہیں تو آپ ہر چیسٹ کے ڈسکمفرٹ کو ہارٹ سمجھیں جب تک کہ آپ اس کو رول آؤٹ نہ کریں. اوکے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سینے میں درد موسٹ آف دا ہارٹ پیشنٹس اس کو ایسے نہیں ڈسکرائب کریں گے کہ سینے میں درد ہو رہا ہے. ایک عجیب فلنس کا احساس ہوگا, یہ جیسے اندر کچھ رکھا ہے یا اس کے باہر کوئی وزن کی فیلنگ ہے. بعض دفعہ اس کے ساتھ شارٹنس آف بریتھ ہوتی ہے, بعض دفعہ نوزیا ہوتا ہے, الٹیاں بھی ہو سکتی ہیں, اور لوگ یہ کہتے ہیں تو گیسٹرک ہے. اس کے علاوہ اگر بہت پروفیوز آپ کو پسینے آ رہے ہیں موسم کے ٹھیک ہونے کے باوجود, بعض دفعہ وہ ڈسکمفرٹ آپ کے آرم میں ریڈیٹ کر سکتا ہے, اسپیشلی لیفٹ سائڈ میں. تو یہ سارے کے سارے اس کے سمٹمس ہیں. لیکن اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی چیسٹ کا ڈسکمفرٹ ہے یا اپر ایبڈومن کے اندر کوئی ڈسکمفرٹ ہے تو آلویز ٹیک اٹ سیریسلی, اسپیشلی اگر آپ کے رسک فیکٹر زیادہ ہیں. گو اینڈ چیک اٹ آؤٹ. اس کو ایک دفعہ آپ دکھا لیں. اگر ہارٹ نہیں ہے تو پھر آپ مطمئن ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ضرور ذہن میں رکھیں, اور پلیز اگر کوئی کسی قسم کا چیسٹ ڈسکمفرٹ ہے تو درد کا انتظار نہ کریں. ڈسکمفرٹ ہے تو چیک کرائیں, اسپیشلی اگر رسک فیکٹر. ہاں, ایک چیز ہم سنتے ہیں کہ اسٹروک ہو گیا جی, تو کیا یہ بھی ریلیٹڈ ہے ہارٹ سے یا اٹ ہیپن سم ویئر ایلس ان یور باڈی؟ تو اسٹروک جو ہے وہ وہی چیز ہے جو آپ کو ہارٹ اٹیک میں ہوتی ہے جی, لیکن ہوتی ہے دماغ میں ہے. اوکے. دماغ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے ہارٹ کے مقابلے میں. جیسے میں نے کہا, ہارٹ کو 30 منٹ تک اگر آکسیجن نہ ملے تو اس کے سیلز مرنے لگتے ہیں. برین کو اگر 4 منٹ تک آکسیجن نہ ملے تو اس کے سیلز مرنے لگتے ہیں. 4 منٹ میں؟ 4 منٹ. تو میں آپ کو ایک 3-4 اس کے سمٹمس بتاتا ہوں. ایک ہمارے پاس چیز کہلاتی ہے فاسٹ کے نام سے, FAST. تو ایف جو اسٹینڈ کرتا ہے وہ فیس کے لیے. اگر آپ کو کسی کے فیس میں ایسیمیٹری نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف سے اس کا چہرہ ڈھلک رہا ہے یا ہونٹ ڈھلک رہا ہے یا آنکھ ڈھلک رہی ہے, سیمیٹری ختم ہو گئی چہرے کی, تو یہ چیز کو آپ ہمیشہ ایز اے اسٹروک سمجھیں جب تک کہ پروون ادروائز. دوسری چیز ہوتی ہے آرم. تو اگر آپ اپنے ہاتھوں کو یوں رکھیں تو ان میں سے جس سائڈ کا اسٹروک ہے اس سائڈ کا ہاتھ گرتا چلا جائے گا, کیونکہ اس سائڈ پہ اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ اس کو اٹھا کے رکھ سکے. تو یہ اے ہو گیا آرم. ایک تو آپ کے چہرے کا اگر پروپورشن آؤٹ ہو رہا ہے, اس کی شیپ ہے, چاہے وہ آنکھ اگر دونوں حصے چہرے کے ایک جیسے نہیں لگ رہے ہیں, ایک طرف پہ ڈھلکا ہوا پن آ رہا ہے تو وہ آرم آپ نے اٹھایا اور ایک آرم آپ کا نیچے جا رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے. پھر ایس اسپیچ. اگر آپ بول نہیں پا رہے ہیں یا بول رہے ہیں تو آپ کے صحیح لفظ نہیں نکل رہے ہیں, جو آپ سوچ رہے ہیں وہ لفظ نہیں نکل رہے ہیں, آپ بولنا کچھ چاہ رہے ہیں یا نکل ہی نہیں رہے ہیں یا غلط نکل رہے ہیں. اسپیچ. تو اسپیچ FAS فیس. ایف مینس فیس, کہ فیس آپ کا کہیں ڈی شیپ ہو رہا ہے یا پروپورشن اس کا آؤٹ ہو رہا ہے. اور اے مینز آپ کے آرمز اگر آپ نے ایسے کیے اور کوئی ایک طرف سے نیچے خدا نخواستہ نیچے گر رہا ہے. اور ایس مینز اسپیچ بولتے ہوئے آپ کو اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے, لڑکھڑا رہی ہے آواز یا. اور ٹی جو ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے ٹائم کے لیے. اس کا مطلب ہے ان میں سے کوئی سمٹم ہو تو ٹائم از ویری امپورٹنٹ.
آپ کو فوراً ایمبولینس بلا کے ہسپتال جانا چاہیے، کیونکہ اسٹروک کے لیے بہت سی چیزیں کی جا سکتی ہیں پہلے 3 گھنٹے کے اندر۔ اگر 3 گھنٹے گزر گئے تو آپ کو وہ دوائیں نہیں دی جا سکتی جن سے آپ کا اسٹروک ریورس ہو سکتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ وہ معذوری ساری زندگی کی بن سکتی ہے اگر آپ 3 گھنٹے سے زیادہ لیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے یہی ہے کہ آپ فوراً جائیں تاکہ فوراً ایویلیوشن ہو اور فوراً وہ دوا دی جا سکے ودن 3 آورس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فنکشنز واپس آ سکیں، ورنہ معذوری۔ وقت پہ سونا اور وقت پہ جاگنا کتنا امپورٹنٹ ہے ہیلتھ کے لیے، کیونکہ یہاں پہ کراچی کے اندر ہماری جو لائف سٹائل ہے یہاں میں دیکھتا ہوں انکلوڈنگ مائی سیلف، میں کوشش کر رہا ہوں ٹھیک کرنے کی، لیکن یہ کہ یہاں پہ لوگ تو 2-3 بجے عام طور پہ سوتے ہیں، اور یہاں کے ایون اگر آپ جا کے دیکھیں، آپ کو شاید ایکسپیرینس ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو کہ آپ کسی شاپنگ مال بھی جائیں تو وہ 11-12 بجے کے بعد ہی کھل رہے ہوتے ہیں یہاں پہ، جبکہ وہاں لوگ لنچ کر رہے ہوتے ہیں 11-12 بجے۔ تو یہ کتنا ہاؤ امپورٹنٹ گڈ سلیپ اینڈ ایٹ اے رائٹ ٹائم سلیپ از فار اے گڈ بہت ہیلتھ۔ امپورٹنٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی فزیک کو صحیح کرنا ہے تو اس میں 3 فیکٹرز چاہیے: صحیح کھانا، ایکسرسائز اور صحیح سونا۔ اوکے، جتنے کھانا اور ایکسرسائز کرنا ضروری ہے اتنا ہی صحیح سونا بہت ضروری ہے۔ صحیح سونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی ہماری ایج میں تقریباً 7 گھنٹے کی نیند، 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے۔ 7 از پریٹی گڈ، لیکن اتنا ہی امپورٹنٹ ہے صحیح ٹائم پہ سونا اور صحیح ٹائم پہ اٹھنا۔ ہمارے پاس جو اسلام کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ عشاء پڑھو سو جاؤ، فجر پہ اٹھ جاؤ، اس کی وجہ ہے آپ کی جو باڈی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے وہ کیا ہے کہ آپ کی ایک سرکیڈیم ردم ہوتا ہے، یعنی 24 گھنٹے میں آپ کی باڈی میں ہارمونز اور ڈفرینٹ چیزیں کس طرح پروڈیوس ہو رہی ہیں، اس کا ایک ٹائم ہے، ایک سسٹم ہے۔ جیسے رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہم ہائپوگلائسیمیا یا لو بلڈ شوگر سے مر کیوں نہیں جاتے جب ہم 8-10 گھنٹے کچھ نہیں کھا رہے ہیں؟ یہ بات واقعی فیکٹ ہے، کچھ لوگ 8 گھنٹے بعد اٹھتے ہیں، 10 گھنٹے بعد اٹھتے ہیں تو ان کا تو بالکل شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہوگا۔ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں رات کے وقت اسٹیرائڈس ریلیز ہوتے ہیں، وہ اسٹیرائڈس آپ کے گلوکوز لیول کو بڑھا کے رکھتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ سسٹم کتنا کمپلیٹ ہے۔ آپ سو رہے ہیں تو بھی آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے نہیں کھاؤں گا تو میں مر تو نہیں جاؤں گا، یا لو بلڈ گلوکوز سے پرابلم تو نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کو اگر آپ اس ردم کو فالو کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہماری باڈی کو، تو آپ سب سے زیادہ بہتر ہیلتھ میں ہوں گے۔ اگر آپ اس سرکیڈین ردم کے خلاف کام کریں گے تو وہی چیز آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کرے گی یا نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، اور اگر آپ کو دنیاوی طور پہ بھی دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جتنی ویسٹرن نیشنز ہیں، جتنی کامیاب نیشنز ہیں، کامیاب دنیاوی طور پہ کہہ رہا ہوں جی، وہ ساروں کے پاس، ہم نے صرف آخرت میں کامیاب ہونا ہے نا، ہم مسلمانوں کو تو صرف، حالانکہ ہم دونوں چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت مانگتے ہیں، مگر میں نے یہاں بہت ہی تھوڑی سی ایک ہیوی ہارٹ سے یہ بات کہی ہے، کیونکہ دنیا بھی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کریں اور دنیا کے اندر معاملات بھی اچھے ہوں، میری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ تو ہم مسلمان تو صرف آخرت پہ ہی ہیں، تو آخرت بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر ساتھ ساتھ دنیا کیسی بہتر ہو بہت ضروری ہے۔ اور میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ اگر خدا کو اس کے جو نوازشیں ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو جو نوازشیں اس نے آپ کو دی ہیں آپ اس کو بہترین سے بہترین بنانے کی کوشش کریں، اور یہ جسم اور یہ صحت اسی کا عطیہ ہے۔ اگر آپ اس کو بہتر کرتے ہیں تو یہ آپ کی شکر گزاری ہے کہ آپ نے خدا کو کہا کہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی صحت دی کہ میں یہ سب کر سکتا ہوں۔ اس واسطے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ موٹے لگ رہے ہیں دبلے لگ رہے ہیں، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ بیسٹ صحت میں لے کے آئیں۔ اس کے لیے صحیح کھائیں، ایکسرسائز کریں، اپنے روٹین کو بہتر کریں، رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو یہی بتایا نا کہ بھائی عشاء کے بعد سو جاؤ، فجر کے بعد اٹھو، اپنا دن شروع کرو۔ آپ اس کو فالو کر کے دیکھیں کہ آپ کی زندگی اور آپ کی پروڈکٹیوٹی اور آپ کی پوری جو کاوشوں کو تکمیل کرنے کی جدوجہد ہے اس میں کامیابی کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ تو ڈاکٹر شہباز آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنے اتنے قیمتی وقت میں تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، اور آپ سب کو بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، فی امان اللہ۔